अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपको हफ्ते भर की अहम तरीन खबरों के बारे में तफसीलन आगाह करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मुझे यकीन है कि रमज़ान अल मुबारक का मुबारक महीना है और आप इस महीने की सादतें समेट रहे होंगे। आज 9 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और इस मुबारक महीने में हमें अपने लिए और अपने मुल्क के लिए दिल खोल कर दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो मुश्किल हालात हैं वो हम सब के सामने हैं। चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज की कॉस्मोपॉलिटन में हमेशा की तरह मैं आपको कराची से पूरे हफ्ते की अहम तरीन खबरों से आगाह करूंगी, जबकि इस्लामाबाद से प्रोग्राम के सफर में मेरा साथ दे रही होंगी रजिया खान। तो पहले जान लेते हैं कि रजिया खान के पास क्या हालात हैं। जी रजिया, बताइए क्या अपडेट है शहर इक़्तिदार की। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके लिए लेकर आई हूँ शहर इक़्तिदार की इस हफ्ते की खास खबरें, वो खबरें जिनका जानना है आपके लिए जरूरी, वो खबरें जो आती हैं शहर इक़्तिदार से। तो आइए पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। मावने खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान तब्दील, सेनेटर शिबली फराज वजीर इत्तलात मुकर्रर, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा मावने खसूसी बराए इत्तलात तैनात। तारीख में पहली बार PIA को अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत। वफाकी हुकूमत का छोटे कारोबार से मुतल्लिक ताजिरों के लिए 50 अरब का पैकेज। हुकूमत छोटे कारोबार से जुड़े ताजिरों का 3 माह का बिल भी अदा करेगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए तक कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। जी तो नाज़रीन, आपने इस्लामाबाद की इस हफ्ते की खास खबरें जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते कराची का अहवाल तफसीलन, लेकिन पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। रमजान अल मुबारक के महीने में अशया खुर्दोनोश के दाम आसमान को छूने लगे। महंगाई माफिया बेकाबू और शहरी इंतजामिया बेबस। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिलने वाली मराहत से क्या वाकई सनती शोबे में कोई इनकलाब आ सकेगा और इससे अंदाजन कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा, ये सब कुछ जानेंगे आप इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं आबाद के साबिक चेयरमैन हनीफ गौहर से। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन से किसको ज्यादा खुशी हुई, कौन है जो लॉकडाउन में टहलता फिर रहा है और इसे कोई डर नहीं। और महकमा खुराक सिंध अभी तक गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा क्यों नहीं कर पाई, कौन रुकावटें डाल रहा है और इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस बड़ी खबर से कि रमजान अल मुबारक के महीने में सब्जियों और फलों के रेट्स आसमान को पहुंच गए हैं। शहरी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। महंगाई माफिया के लंबे हाथ आखिर कौन रोकेगा। रमजान अल मुबारक के मुबारक महीने में कराची के शहरियों पर महंगाई का बम गिरा दिया गया है। फलों और सब्जियों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, माजी में भी रमजान अल मुबारक के महीने में फल और सब्जियां इसी तरह महंगे दामों बेची जाती रही हैं, लेकिन इस रमजान में ऐसा लग रहा है कि इंतजामिया इन जरूरी चीजों की प्राइस को कंट्रोल करने में नाकाम है, क्योंकि शहरी तो पहले ही कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि महंगाई कंट्रोल करने के शहरी हुकूमत के सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं और गरां फरोश अपनी मनमानियों में मसरूफ हैं। शहरी हुकूमत की बेबसी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि फलों के रेट्स कहीं पर भी सरकारी प्राइस लिस्ट का नामो निशान नज़र नहीं आता। पिछले हफ्ते मैंने जब कमिश्नर कराची से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो रमजान में प्राइस कंट्रोल करेंगे और शहरियों को रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें मिलेंगी, लेकिन शायद कमिश्नर कराची अपना दावा भूल गए। शहरी बेयारो मददगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपकी मुलाकात करवाएंगे आबाद के साबिक चेयरमैन हनीफ गौहर से और उनसे जानेंगे कि तामीराती सनत में अब आइंदा क्या बड़ी तब्दीलियां होंगी और कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन। इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है और लोग बहुत ज्यादा बेरोजगारी का शिकार हैं। इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से वफाकी हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको खोलने का बाकायदा ऐलान भी किया है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं उनको मराहत देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से आज हमारे साथ हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि साबिक चेयरमैन हैं आबाद के
حنیف گوہر صاحب، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سر ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. سر آپ سے ہم کچھ سوال پوچھیں گے اسی حوالے سے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت لوگ بڑے زیادہ بے روزگاری کا شکار ہیں، اور اس تمام تر سینیریو میں جو کنسٹرکشن کا شعبہ کھولا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، آپ کے خیال میں اس فیصلے سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہیں، جو دہاڑی دار ہیں؟ یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرت، بات یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو ملک ہے، بالکل ہم مانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے تو یہ پھیل چکا ہے. اس میں جو لاتعداد اموات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے پاکستان پہ کہ پاکستان پہ اب تک اس قسم کا خدا نہ خواستہ خوف نہیں آیا جس طرح کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں، کہ اٹلی کو ہم دیکھتے ہیں، انگلینڈ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں کافی حد تک کنٹرولڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر کا بھی یہ ویژن ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہم بہت زیادہ لمبے لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم ایک غریب قوم ہیں. ہم نے دوسرے لوگوں سے ڈونیشنز لے کر اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے لوگ پریشان ہو کے، تاجر اگر آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ہڑتالیں ہونے لگ گئی ہیں، تاجروں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے تجارت اس قسم کی ہے کہ ان کا جو سرمایہ ہے وہ رولنگ میں رہتا ہے. کسی سرمایہ دار کے پاس ہر وقت سرمایہ بینکوں میں نہیں ہوتا. تو اگر یہ کنٹینیوٹی کاروبار کی نہیں رہی تو بہت سارے لوگ اتنے نکل جائیں گے کاروبار سے کہ پہلے ہمارے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اور اس بے روزگاری کو کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میری یہ درخواست ہوگی سندھ گورنمنٹ سے کہ اس وقت ہم آپ کے چینل پہ روز یہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا اور یہاں سندھ گورنمنٹ میں مراد علی شاہ صاحب کا تضاد رہتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سخت لاک ڈاؤن کرنا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ ہمیں لاک ڈاؤن کے ساتھ، ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کا بھی سوچنا ہے. اچھا حنیف گوہر صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک بات اور بتائیے کہ ابھی تک کتنا کام شروع ہوا ہے؟ اگر ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو کنسٹرکشن کے شعبے میں اس اعلان کے بعد اب تک کتنا کام شروع ہوا ہے؟ دیکھیں ابھی تک گرے سٹرکچر تک کی اجازت ملی ہے، کیونکہ 70 آلموسٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں، الائڈ انڈسٹریز ہمارے کنسٹرکشن کے شعبے سے. لیکن اس وقت جو اجازت ملی ہے وہ 3 سے 4 انڈسٹریز کو ملی ہے، جو کہ صرف گرے سٹرکچر میں استعمال ہوتا ہے. کیونکہ باقاعدہ پوری مکمل اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کنسٹرکشن کو کھول دیا گیا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب اعلان کر چکے تھے کہ 14 کو کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی جائے گی. تو وہ 14 کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا، سندھ میں بھی حالات خراب تھے. تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے مصلحتاً پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنے کے بجائے پارشلی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا اور اس کے لیے گرے سٹرکچر کی اجازت دی، جس کے لیے ہم یقیناً پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کہ جو 70 سال میں تاریخی ایک تو جو انہوں نے جو کنسٹرکشن کو فیسلٹیز دی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو، وہ کبھی نہیں دی گئیں. اور اس حالات میں، کرونا وائرس کے حالات میں، کیونکہ آفٹر ایگریکلچر جو ہے یہ ایسی انڈسٹری ہے جو سب سے زیادہ سکلڈ اور انسکلڈ لوگوں کو جاب پرووائڈ کرتی ہے، اور زیادہ لوگوں کو جاب ملتی ہے. اور کنسٹرکشن کا کام الحمدللہ شروع ہے، اور ہمارے کنسٹرکشن کے گرے سٹرکچر کے کام ہماری بلڈنگوں کے شروع ہو چکے ہیں اور ہمارے تمام دفاتر کھلے ہوئے ہیں. اچھا حنیف گوہر صاحب، ایک بات اور بتائیے کہ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ جو لوگ اس شعبے میں، کنسٹرکشن کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے، ان سے اس دفعہ پوچھا نہیں جائے گا کہ ان کا ذرائع آمدن کیا ہے. تو اس سے آپ کے خیال میں کتنا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اس شعبے میں مزید آئیں گے یا اس انڈسٹری کو فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. آپ 111 کی بات کر رہی ہیں جو FBR کا لا ہے. جی دیکھیں اس سے پہلے کئی مرتبہ ایمنسٹی اسکیم دی گئی. پچھلے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ بھی ایمنسٹی اسکیم دی گئی تھی جو کہ 5% کی تھی. اس کے بعد اب جو ہے عمران خان صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایمنسٹی اسکیم دی تھی، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آ سکے. اس وقت بھی ہمارے پاس سرمایہ گرے ایریا میں اتنا سرمایہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے پرپوز کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اگر آپ اس قسم کی کوئی ایمنسٹی یا کوئی اسکیم لے کر آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے کہ آپ ون ٹائم ان کو ایمنسٹی دے دیں گے تو وہ اپنا تمام کا تمام سرمایہ جو ہے وہ شو کر دیں گے، وہ ان شیپ آف پراپرٹی شو کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں قرت کہ جب ایک دفعہ ان شیپ آف پراپرٹی شو ہو گیا پیسہ تو دوبارہ آپ اس کو چھپا نہیں سکیں گے، وہ آپ کی GDP کا حصہ بن جائے گا.
یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اور یہ بھی چیز آپ بتائیے کہ اگر یہ شعبہ جس طرح سے ابھی کھول رہے ہیں اور اس پہ سارا کام ہو رہا ہے تو بے روزگار لوگوں کو کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ ان کو روزگار مل جائے گا سندھ میں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کے کھلنے سے اس وقت تو دیکھیں بے روزگاری ویسے بھی بڑھ چکی تھی کیوں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے. بہت ساری لیبر آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہ پنجاب سے آتی ہے, یہاں پہ سرائیکی صوبے سے بہت ساری لیبر آتی ہے. اور ہمیشہ نہ صرف یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ رمضان کی وجہ سے جب بھی گندم کی کٹائی کا سیزن آتا ہے تو یہاں پر لیبر کی شارٹیج ہو جاتی ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, اور سارے کے سارے لوگ گندم کٹائی کے لیے اپنے پنجاب چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد جا کر یہ گندم کی کٹائی کا سیزن بھی ختم ہو جائے گا اور جو زراعت کا مثال گندم کی کٹائی سے مطلب زراعت ہو گئی تو وہ تمام کی تمام لیبر آئے گی اور انشاءاللہ عید کے بعد کرونا وائرس بھی تھم جائے گا اور ہمارا جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو کام ہے وہ بوم پہ جائے گا انشاءاللہ. آپ یہ بھی بتائیے کہ کتنا آپ کو لگ رہا ہے اس حوالے سے اس وقت ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ دہاڑی دار طبقہ ہمارا مزدور ایفیکٹ ہوا ہے جی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک لوگوں کو سب جو پکچر ہے وہ کلیئر نظر آئے گی اور لوگ اپنا کام اس سیکٹر کے ذریعے حاصل کر سکیں گے مزدور لوگ؟ دیکھیں قرت جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کو تو نہ کرونا کی فکر ہے نہ کسی چیز کی فکر ہے, ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے. بالکل. غریب آدمی کو تو روٹی چاہیے. بالکل. دیکھیں پرائم منسٹر اسی وجہ سے بار بار کہتے ہیں کہ کرونا سے نہیں خدا نہ خاصا بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو تو افریقن کنٹریز جیسا بن جائے اور وہاں پہ بھوک اور افلاس کی طرح لوگوں کی اموات ہو رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالی سب سے بڑی انڈسٹری جاب پرووائڈر جو ہے میں سمجھتا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری آفٹر ایگریکلچر. انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پرائم منسٹر نے یہ نوید سنائی ہے اور نہ صرف یہ جنرل کنسٹرکشن انڈسٹری کو نوید سنائی ہے, میں سمجھتا ہوں اب جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو آ رہی ہے جو عام غریب عوام کے لیے, آپ یہ دیکھیں وہ اتنا بڑا انسینٹیو ہے ایک عام آدمی کے لیے. آج آپ کے کیمرہ مین, آپ کے باقی لوگ, ایک عام لوگ آپ کے اپنے گھر کا خواب پورا نہیں کر سکتے. اب جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم آ رہی ہے اس میں آپ کو 25 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ روپے تک کا گھر ملے گا آپ کو, جس میں آپ کو خود دینے کتنے ہوں گے 5 سے 6 لاکھ روپے دینے, باقی سارے کا سارا بینک فائنانس کرنے جا رہا ہے. ہماری بہت سارے بینکوں سے بھی بات ہو گئی ہے کیونکہ جو پہلے قانون سازی نہیں ہوئی تھی یہاں پر اب وہ قانون سازی بھی کر دی گئی ہے. اس وجہ سے بینکس جو ہے تو اپنا سرمایہ اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں لگائیں گے اور ایک عام آدمی کو گھر مل جائے گا. اور باقی کی جیسے باقی کی ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کو 20 سال میں 30 سال میں لون ادا کرنا ہوتا ہے, اس طرح یہاں پر بھی آپ کو گھر پہ رہتے ہوئے اپنا لون ادا کرنا پڑے گا اور عام آدمی کو گھر میسر ہو جائے گا. حنیف گوہر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہمارے پروگرام کے توسط سے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کو بلانے کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بہت ڈیٹیل گفتگو کی ہم نے حنیف گوہر صاحب سے. آپ کو امید ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی چلا ہوگا. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین لاک ڈاؤن نے عام شہریوں کو تو پریشان کر دیا ہے, لیکن میں آپ کو دکھاؤں گی کہ لاک ڈاؤن کا اصل فائدہ کون اٹھا رہا ہے. لاک ڈاؤن کی اس ٹینشن کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور وہ بڑے دھڑلے سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں لاک ڈاؤن نے ایک طرف تو انسانوں کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا ہے, لیکن دوسری طرف جنگلی حیات پر اس لاک ڈاؤن کا بہت مثبت اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جی ہاں, میں آپ کو اس کا جیتا جاگتا ثبوت دکھاؤں گی. یہ جو جناب آپ کو ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ چنکارا ہرن ہیں اور یہ کسی جنگل میں نہیں بلکہ کراچی کے قریبی ناردرن بائی پاس کے علاقے میں بلا خوف و خطر چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی لاک ڈاؤن کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کروڑوں انسانوں کے شہر کراچی میں جہاں لاکھوں گاڑیاں سڑکوں پر روزانہ چلتی ہیں, ہر طرف شور ہوتا ہے, زمین پر جگہ نہیں ہوتی کہ بندہ گزر سکے, 24 گھنٹے جہاں پر ہر وقت چہل قدمی ہوتی ہے, یہاں پر اسی ڈر سے بہت سارے جانور جو ہیں وہ اپنے ٹھکانوں سے باہر نہیں نکلتے. لیکن اب جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہو چکا ہے تو یہ جناب اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل کر شہر میں بلا دھڑک گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. چنکارا ہرن کے یہ 2 گروپ کچھ دن پہلے کراچی شہر کے قریب گھومتے ہوئے نظر آئے. کراچی کے قریب چنکارا ہرن کو دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہو گئی کیونکہ یہ ہرن بہت ہی کم اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلتے ہیں. لیکن اب اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دل کھول کر گھوم پھر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں.
नाज़रीन, कराची में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो सकता है, इस हवाले से मैंने आपको तफसील से बताया, लेकिन इसके साथ एक और मसला भी जन्म ले रहा है और वो मसला है गंदम की खरीदारी का। सिंध में गंदम की कटाई तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन महकमा खुराक सिंध ने अब तक सिर्फ 6 लाख टन गंदम की खरीदारी की है, जबकि खरीदारी का असल हदफ 14 लाख टन था, यानी तकरीबन 8 लाख टन गंदम का खसारा है जिसको खरीदा जाना जरूरी था। अगर गंदम मतलूबा मिकदार में खरीदी नहीं जाएगी तो सारिफ तक कैसे पहुंचेगी? यकीनी तौर पर मार्केट में गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। ये रिपोर्ट जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये सिंध आबाद बोर्ड की तरफ से वज़ीर आला सिंध को लिखी गई है। इसमें वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त की गई है कि वो महकमा खुराक को पाबंद बनाएं कि वो गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा करे, क्योंकि सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सिर्फ 25% गंदम की खरीदारी की है, जबकि 30 से 40% मजीद गंदम खरीदना जरूरी है। अब ये एक और रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी खुराक सिंध की तरफ से सिंध के मुख्तलिफ अजला के फूड ऑफिसर को एक और हिदायतनामा भेजा गया है। ये भी आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि तमाम फूड ऑफिसर के तमाम अजला में हर हाल में गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करें, वरना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए मैं बात करूंगी एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती से। जी एहतशाम, आपने तीनों रिपोर्ट्स को देख लिया। इसमें डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर साफ कह रहे हैं कि इनके लिए गंदम की खरीदारी का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। क्या गंदम और आटे का बहरान पैदा किया जा रहा है? जाहिर है जब हुकूमत गंदम पूरी तरह नहीं खरीदेगी तो मार्केट में आम आदमी को कैसे मिलेगी, और अगर महंगी मिलेगी भी तो बहुत महंगे दामों मिलेगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, गंदम का बहरान क्या इस साल भी होने जा रहा है? ये नाअहली किसके ज़िम्मे आएगी? सिंध में गंदम की कटाई 95% मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आबादगार बोर्ड का कहना है कि वो अपनी गंदम की फ़रोख्त के लिए फूड हुक्काम को ढूंढते रहे, लेकिन वो नज़र नहीं आए, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट ने नामालूम वजूह की बिना पर 7 अप्रैल से काश्तकारों के बजाय ओपन मार्केट से गंदम खरीदने की इजाज़त तलब करने में ज़्यादा दिलचस्पी ली, और इसी दौरान गंदम की बैनुल अज़ला और सूबों में मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा खुराक सिंध का ये दावा है कि 26 मार्च से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन हकीकत में महकमे ने गंदम की खरीदारी अप्रैल में शुरू की और सिर्फ 5 रोज़ बाद ही महकमा खुराक ने सिंध हुकूमत को यह ख़त लिख डाला कि गंदम नहीं मिल रही है। सवाल ये है कि 40 लाख टन पैदावार से 14 लाख टन गंदम की प्रोक्योरमेंट का हदफ क्यों कर पूरा नहीं हो सकता है? ज़राए का कहना है कि अब महकमा खुराक ने गंदम की प्रोक्योरमेंट की रफ्तार तेज़ कर दी है। इधर सिंध की फ्लोर मिलें भी गंदम की तरसील में रुकावटों की शिकायतें करते हुए मुतनब्बे कर रही हैं कि हुकूमत अंदरून सिंध तैनात फूड हुक्काम को कराची के लिए गंदम की तरसील में रुकावट न डालने का पाबंद बनाए। जी तो नाज़रीन, ये तो था कराची कॉस्मोपॉलिटन का इस हफ्ते का तफसीली अहवाल। अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां रज़िया खान आपको बताएंगी शहर इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद का अहवाल। ओवर टू यू रज़िया। शुक्रिया क़ुर्रतुल-ऐन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में रद्दो-बदल करते हुए सेनेटर शिबली फराज को वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर कर दिया, जबकि मावन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकवान की जगह सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर-ए-आज़म का नया मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा को एजाजी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म का मावन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। काबीना में होने वाली तब्दीली के बाद फिरदौस आशिकवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, 1 साल के अरसे में अपनी भरपूर सलाहियतों से फराइज अंजाम देने की कोशिश की, जबकि मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फैसले का एहतराम करती हूँ। काबीना में होने वाली इस तब्दीली के हवाले से बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी इरफान मलिक से। शुक्रिया इरफान साहब वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि काबीना में होने वाली तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं?
جی ہر ریاست کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی وہ پوری دنیا اس کی سٹیٹمنٹ کو سنتی ہے، اور اس کی ریاست کی جو عوام ہے وہ بھی سٹیٹمنٹ سنتی ہے۔ اس کے بعد اس ریاست کو ہوتا ہے ایک وزیر اطلاعات، اس کی بھی سٹیٹمنٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ دونوں سابقہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بھی اور اس کے بعد ہماری یہ جو خاتون فردوس عاشقوان، ان کی جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کے جو الفاظ ہیں ہمارے اسلامی اقدار، اس کے بعد اس ریاست کے جو اقدار، قائد اعظم کا جو ویژن تھا اس ریاست کے اوپر، ان کے ایسے ہزاروں بیانات ہیں جس نے ہماری سوسائٹی کے لوگوں کی دل آزاری ہے کہ اسی لیے شبلی فراز صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور مجھے یقین ہے کہ شبلی فراز صاحب پورے پاکستان کو، اس کے بعد صحافی بھی ہیں، میڈیا بھی ہمارا ہے، ان کو یہ لوگ ساتھ لے کے یہ کہنے چلیں گے شبلی فراز صاحب میں یہ خوبیاں ہیں۔ عرفان صاحب، شبلی فراز صاحب کا وزیر اطلاعات مقرر ہونا اور جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کا معاون خصوصی برائے اطلاعات بننا، اس کمبینیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، ان کا ایک ایک الفاظ، ایک تو وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے ٹی وی کے اوپر نہیں آ جائیں گے، ان کا ایک ایکسپیرینس ہے، جو بھی بات وہ کریں گے وہ بڑی سولیڈ ہوگی، اس بات کا معنی جناب ہوگا، اور عام پاکستانی جو ہے ان کی نہ سمجھ میں وہ آئے گی بات۔ جیسے ہمارے یہ جو سیاسی ہیں رہنما، ان کے سیاسی بیانات جناب آ جاتے ہیں، عوام کو تو نہیں ہوتا یہ علم کہ کیا بات کیا جی انہوں نے، ان کی سیدھی سیدھی زبان ہوگی، سیدھے سیدھے الفاظ ہوں گے، اور وہ صرف وزیر اعظم کی ترجمانی نہیں ہوگی، ان کے الفاظوں سے ریاست پاکستان کی بھی ترجمانی ہوگی، اور جو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو بھی ان کے الفاظوں سے واضح میسج ٹھیک جائے گا۔ اور یہ جناب ہم کو ان کے لیے نیک جو میری تمنائیں، میری دعائیں عاصم باجوہ صاحب کے ساتھ ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے وہ جناب ریاست کے حساب سے اور وزیر اعظم کے حساب سے ان کے معیار کے اوپر پورا اتریں وہ۔ لیکن کیا مستقبل قریب میں کابینہ میں مزید رد و بدل بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ خان صاحب نے جو عوام سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں اب حقیقی جمہوریت ہوگی، وزیر آپ کے خادم ہیں، یہ لوگ آپ کو جواب دہ ہوں گے، جو بھی وزیر کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ جناب کابینہ کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ جو خان صاحب نے اپنا ایک جو سارا سکیچ تھا جو انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا اور عوام نے ان کو ووٹ دیا، اسی نے سارے سکیچ کے تحت خان صاحب یہ کابینہ چینج کرتے ہیں۔ اس میں کوئی جناب ایسی نہیں ہے بات کہ خان صاحب نے یہ 6 ماہ کے بعد اپنا وزیری چینج کرتے ہیں۔ یہ تو چیز میرے خیال میں یہ جمہوریت میں بہت اچھی چیز ہے، اور اگر جو وزیر نہیں کارکردگی دکھاتا ہوں اس کو کابینہ کا میرے خیال میں بالکل حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ عرفان صاحب، یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث نافذ لاک ڈاؤن سے متاثر ہونے والے چھوٹے تاجروں کی داد رسی اور اس مشکل وقت میں مالی معاونت کے لیے 50 ارب روپے کے وزیر اعظم چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان کر دیا، جبکہ ملازمت سے نکالے جانے والے افراد اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے 75 ارب روپے کے پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر صنعت حماد اظہر نے کہا کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ایک اور اہم پیکج کی منظوری دی ہے جس سے پورے پاکستان میں 35 لاکھ کاروبار مستفید ہوں گے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا مزید کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے تاجر جب بھی اپنا کاروبار کا بنیادی سلسلہ دوبارہ شروع کریں تو ان کے اگلے 3 ماہ کا بل حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ اس مالی معاونت کے پیکج کے حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر رہنما تحریک انصاف اور ترجمان پنجاب حکومت قاضی احمد اکبر سے۔ شکریہ قاضی صاحب۔ بلا شبہ چھوٹے تاجروں کی مالی معاونت اور اس پینڈیمک میں بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے حکومت کی جانب سے پیش کردہ پیکج وقت کی ضرورت ہے۔ قاضی صاحب یہ بتائیں کہ اس سے کون سے لوگ مستفید ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیہ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیں یہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ 2 ٹیئرز میں یہ پیکج آیا ہے، ایک ہے 75 ارب کا اور ایک ہے 50 ارب کا۔ یہ بیسیکلی چھوٹے کاروبار کا امدادی پیکج ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسمال میڈیم انٹرپرائز پوری دنیا میں بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی معیشت میں۔ اگر میں صرف پاکستان کی بات کر لوں تو ایگریکلچر سیکٹر سے ہٹ کے 78% جو لوگ ہیں ان کی جو روزگار ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز سے منسلک ہے، اس لیے یہ سیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا اور پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس تھا کہ ان کے حوالے سے کچھ کیا جائے۔ تو
تو حکومت بڑا مربوط قسم کا, بڑا جامع قسم کا ایک پیکج لے کر آئی جس میں 75 ارب روپیہ ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا, ان 60 لاکھ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا جو کہ اس وبا میں پینڈیمک کے دوران اپنی روزگار سے یا اپنی نوکری سے فارغ ہو گئے یا ان کو نوکری مل سکتی تھی اور نہیں ملی. قاضی صاحب, چھوٹے تاجروں کے حوالے سے تو حکومت نے کسی حد تک ریلیف دے دیا, لیکن پورے ملک میں کاروبار کا پہیہ جب تک نہیں چلتا, دیگر اداروں تاجران کو ریلیف کب تک ملنے کی امید ہے؟ دیکھیں, یہ ابھی پوری دنیا میں اس حوالے سے ڈسکشنز چل رہی ہیں اور اس بات پہ تو سب متفق ہیں کہ جو بھی بزنس اگر وہ آج بھی کھولا جائے تو اس کو اپنی روٹین میں آنے میں, اس کو اپنی فل کیش فلوز کو مینٹین کرنے میں, جس میں انہوں نے اس کو بند کیا تھا, تو ایٹ لیسٹ 3 مہینے کا وقت درکار ہے. جی قاضی صاحب, لیکن یہ بتائیں کہ حکومت کوئی ایسا میکینزم بنا رہی ہے کہ جو شعبے جات بند ہیں اس سے متعلق افراد بے روزگار نہ ہوں؟ جی دیکھیں, جب ہم اس پینڈیمک کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے کام پر جا رہے تھے اور اس پینڈیمک کے آنے کے بعد ان کا بزنس بند ہونے کی وجہ سے ان کا روزگار بھی بند ہو گیا, تو وہ سب اس پہ انٹائٹلڈ ہیں. پھر میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ لوگ جو کہ اس عرصے میں مزید ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو گورنمنٹ کے گرافز تھے یا ان کی پروجیکشنز تھیں کہ اتنی ورک فورس کو اور نوکریاں ملیں گی, وہ بھی ہم نہیں دے سکے بیکاز اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے وہ بجائے ایکسپینڈ کرنے کے وہ شرنک کر رہی ہے, مائنس کی طرف ہماری ایکٹیویٹی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ اسی لیے پیکج لایا گیا ہے کہ اس نوجوان طبقے کو ٹارگٹ کیا جا سکے, ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکے جو پہلے باعزت روزگار کما رہے تھے یا کما سکتے تھے اور اب پینڈیمک کی وجہ سے وہ افیکٹ ہوئے. تو لہٰذا اب ان کو یہ پیسے دیے جائیں گے تاکہ ان کے لیے کچھ مشکلات کو آسان کیا جا سکے. لیکن قاضی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح کا ریلیف کتنے عرصے تک دینا پڑ سکتا ہے؟ یہ آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ پینڈیمک جو ہے اس کی اب لائف کتنی ہے. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پہ گرافز نے فلیٹن ہونا شروع کر دیا ہے, جہاں پہ روز کی 1000 1200 1500 ڈیتھس ہوتی تھی, وہ اب ڈراپ ہو کے 250 300 350 پہ آ گئے, جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پینڈیمک کا زور اب ٹوٹتا جا رہا ہے. ہمارے پاکستان میں بھی گرافز قدرے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پہ. تو مطلب جب میں اس حالات کو دیکھتا ہوں تو پینڈیمک ہو سکتا ہے کہ اگلے 1-2 مہینوں میں ویسے ہی اس کا دم ٹوٹ جائے, بٹ آن اے لارجر اسکیل آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ یہ اگست سپٹمبر تک, ہو سکتا ہے دسمبر تک چلی جائے, پورا 2020 ہی کھا جائے. شکریہ قاضی صاحب. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت مل گئی. امریکی ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن سے جاری مراسلے کے مطابق اجازت کا اطلاق رواں برس 29 اپریل سے ہوگا اور اس کی میعاد اگلے برس 29 اپریل کو ختم ہو جائے گی. پی آئی اے اس دوران 1 درجن 2 طرفہ یا یک طرفہ مسافر اور مال بردار پروازیں چلا سکتی ہے. اس بڑی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ سے. عبداللہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں ایک ایسا اقدام ہے, پی آئی اے کو کتنی پروازیں چلانے کی اجازت ملی ہے؟ ہم کافی عرصے سے یو ایس اے کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈائریکٹ پرمیشنز کی اجازت دی جائیں تاکہ ہم دوبارہ یو ایس اے کا آپریشن اپنا بحال کر سکیں. تاہم ان کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی فریکوینٹلی آئیں پاکستان, انہوں نے 1 یا 2 دفعہ آ کے کافی سیٹسفیکٹری, ابھی ان کی لاسٹ ٹیم مارچ کے اندر جنہوں نے وزٹ کیا تھا انہوں نے کافی اپنی اطمینان کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کافی حد تک تیار ہیں ڈائریکٹ فلائٹیں چلانے کے لیے اور اب واشنگٹن ہے جو کہ اس بات کی اجازت دے گا. اسی دوران جب یہ کووڈ-19 کا سلسلہ آ گیا اور اس کے اندر پورا فلائٹ آپریشن ختم ہو گیا اور ہمیں یہ بار بار پتہ لگنا شروع ہوا کہ بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ یو ایس اے کے اندر اسٹینڈرڈ ہیں اور وہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں. تو اس کے تناظر کے اندر اور جو ہمارا ریسنٹ پی ایس اے کا آڈٹ ہوا تھا اس کے تناظر کے اندر ہم نے یو ایس گورنمنٹ کو فارملی ہم نے ان سے اجازت مانگی کہ ہمیں کچھ ریلیف فلائٹیں ڈائریکٹلی فلائی کرنے کی اجازت دیں, جس کی ہمیں اجازت مل گئی. اس کے اندر بہت بڑا کردار میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے جو کہ پرسنلی اس پورے پروسیس کے اندر انوالو تھے, اور منسٹری آف فارن افیئرز جن کے جو پاکستانی مشن ہے یو ایس اے کے اندر اور یہاں پہ جو ان لوگوں نے پورا اس کے اوپر کوآرڈینیشن کی. انفیکٹ امریکن ایمبیسی جو پاکستان میں ہے جو اسلام آباد میں ہے انہوں نے بھی کافی اس کے اندر پیوٹل رول ادا کیا. سو اٹس اے بگ عبداللہ صاحب بالکل, لیکن یہ بتائیے گا کہ کورونا کے باعث پوری دنیا کی ایویشن انڈسٹریز مالی بحران کا شکار ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے اس وقت کہاں کھڑا ہے اور مالی بحران پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جی, اس ٹائم پہ اس پورے کرائسس کے اندر جو سب سے زیادہ ورسٹ ہے, جو سب سے زیادہ بدترین انڈسٹری جس کے اوپر امپیکٹ آیا ہے وہ ایویشن اور ٹریول ہے.
پی آئی اے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی ایک پورے ریفارمس پروسیس کے اندر چل رہا تھا اور ہم نے بہت حد تک ہم نے اپنے آپریشن لاسز کو کنٹرول کر لیا تھا اور ہم نے اپنی کاسٹ ایفیشنسیز اتنی امپروو کر لی تھی کہ ہمیں اس کا جو ہے ہمیں اس کا امپیکٹ اتنا شدید نہیں آیا جتنا باقی دنیا کی ایئر لائنوں کا ہے. لیکن یہ کہنا کہ بالکل نہیں آیا یہ بھی غلط ہوگا. ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو ایگزیکٹ فگرز کوٹ نہیں کر سکتا بیکاز آف ریگولیشنز، بٹ اربوں کا نقصان ہے جو کہ ہمیں پر مہینے کے اوپر ہمیں ہو رہا ہے اور ہم اس کو اٹھا رہے ہیں. بیرون ملک سے سفر کرنے والے افراد اور خصوصاً پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے، بلکہ ان کا شکوہ بھی ہے کہ پی آئی اے کی جانب سے بہت زیادہ کرایہ وصول کیا جا رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ obviously چونکہ یہ فلائٹیں چارٹر فلائٹوں کے زمرے میں آتی ہیں، پاکستان میں ریگولر فلائٹ آپریشن بند ہے، اس وجہ سے اس کا کاسٹ آف آپریشن بہت زیادہ تھا. یہ زیادہ تر فلائٹیں جو ہیں یہ ون وے آپریٹ کرتی ہیں. یہ جہاز یا تو خالی پاکستان سے جاتے ہیں، لوگوں کو واپس لے کے آتے ہیں، یا پاکستان لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور یہاں سے جب لوگوں کو لینے جاتے ہیں تو وہ خالی جاتے ہیں. سو دونوں صورتوں کے اندر وہ ڈبل جرنی کی کاسٹ آف آپریشن ایک جرنی کے اوپر آتی تھی تو کرائے زیادہ تھے. دگنے یا تگنے نہیں تھے جتنا ہر جگہ کے اوپر یہ بات ہوتی ہے، کرائے نارمل سے زیادہ تھے. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی آئی اے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ کب تک بیرون ملک پھنسے ہوئے تمام پاکستانی واپس آ جائیں گے؟ ابھی تک ہم تقریباً اگر ہم صرف 1 اپریل سے 28 اپریل کی بات کریں، جس کا ڈیٹا میرے پاس ابھی پڑا ہوا ہے، اس کے اندر ہم نے تقریباً 28,000 لوگوں کو ہم نے ٹریول کروایا. اگر آپ اس کو مارچ میں لے جائیں، خاص طور پہ ان دنوں کے اوپر جن دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب سے 72 گھنٹے کی ٹائم آیا تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر تمام لوگوں کو یہاں سے واپس لے جائیں، تو اگر آپ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں تو تقریباً 8,500 لوگ وہ بھی بنتے ہیں. تو اس حساب سے تقریباً 34,500 لوگوں کو ہم آلریڈی ٹرانسپورٹ کر چکے ہیں. سب سے بڑا کرٹیکل کرائسس جو ہے وہ اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات میں، جہاں پہ ایک سیف ایسٹیمیٹ کے مطابق 73,000 لوگ ہیں جو کہ وطن آنا چاہتے ہیں. ہم تقریباً 1,500 سے 2,000 لوگوں کو روزانہ بنیادوں کے اوپر وطن لے کے آ رہے ہیں، لیکن اس پورے پروسیس کے اندر آبویسلی ٹائم لگے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں ہونے والی کمی کی. وفاقی حکومت نے عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی کم ہوتی قیمت کے بنا پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے تک کمی کا اعلان کر دیا. خزانہ ڈویژن سے جاری بیان کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 81 روپے 58 پیسے ہوگی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 27 روپے 15 پیسے کی کمی کی گئی، جس کے بعد اس کی قیمت 80 روپے 10 پیسے ہوگی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 30 روپے 1 پیسہ کمی کی گئی اور اس کی نئی قیمت 47 روپے 44 پیسے ہوگی. اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 15 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 47 روپے 51 پیسے پر آ گئی. پیٹرولیم مصنوعات میں ہونے والی اس کمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر معاشی امور انم نعیم سے. انم یہ بتائیں کہ عالمی منڈی میں تو تیل کی قیمتیں بری طرح گر گئی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیٹرول کی قیمت محض 15 روپے کم کرنا درست اقدام ہے؟ دیکھیں 15 روپے قیمت کم کرنا ایک بہت اچھا قدم ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ جہاں تک انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی لے کر آئے ہیں وہاں پر اوور آل بھی ڈیمانڈ اور سپلائی کو ذرا دیکھ لیں. ہمارے ملک میں جس طرح ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور تمام ممالک اس کرونا کی ڈیزیز کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ہر سیکٹر ہر ڈپارٹمنٹ ڈاؤن ہوا ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور نیل ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے، جبکہ پیٹرول کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں اس کی سپلائی ہائی ہے. تو ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو ایک واسٹ گیپ ہے نا، اس کو باقی جگہوں پہ دیکھ کے پورا کیا جا سکتا ہے. جو باقی کموڈیٹیز ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جا سکتی ہے، ان کی پرائسز کو تھوڑا دیکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اوور آل ٹیکس پرسنٹیج کو دیکھا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو جس طرح ایک اچھا قدم اٹھا رہی ہے اس پہ مزید تھوڑی سی نظر ثانی کرے تو نہ صرف ہم اس مشکل وقت سے بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ اوور آل یہ ایک اچھی پرسنٹیج ہو جائے گی جو کہ ہمارے ملک میں لوگوں کی افورڈیبلٹی بھی انکریز ہو جائے گی، پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گی اور لوگوں کا ایک جو رہنے کا جہاں پہ لوگ اتنی بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں میں بھی اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا سا بہتری لائی جا سکے. جی لیکن اوگرا کی جانب سے جو سفارش کی گئی تھی وہ 44 روپے تک تھی، مگر پھر پیٹرولیم مصنوعات میں اس طرح کمی نہ کرنا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی، اوگرا نے تقریباً 44 روپیز سم تھنگ کی آفر کی تھی گورنمنٹ کو کہ یہاں تک اپنی پرائس لے آئیں. اب گورنمنٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں اگر گورنمنٹ چاہتی تو اپنے ٹیکس پرسنٹیج کو کم کر سکتی تھی، جیسے کہ ٹیکس انہوں نے پیٹرولیم میں ٹیکس نیوی کے نام سے ایک نیا ٹیکس ایشو ہوا ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں ٹیکس نیوی علیحدہ اپلائی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ سیلز ٹیکس علیحدہ اپلائی ہو رہا ہے. تو حکومت نے پرائس تو کم کی ہے لیکن اگر اپنے ٹیکسز کی پرسنٹیج بھی کم کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا
کہ لوگوں کے لیے چیزیں مزید افورڈ کرنا آسان ہو جائے گی, پرچیزنگ پاور لوگوں کی مزید بڑھ جائے گی. اس چیز کی کمی کے ساتھ باقی جو اشیاء ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گی. تو حکومت کو چاہیے کہ جو ٹیکس کی صورت میں تقریباً 40 سے 45 روپے تک فی لیٹر کے اوپر ان کو اماؤنٹ آ رہی ہے, ایز ریونیو ریسیو ہو رہی ہے, اس میں اگر تھوڑی سی کمی لی جائے تو میرا خیال ہے اوور آل ایک چیز کو بہتر طور پہ کور کیا جا سکتا ہے. جی, اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت 50 روپے فکس کر دی جائیں تاکہ عوام کو کورونا کے باعث ہونے والی مالی مشکلات سے کچھ ریلیف مل سکے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اچھی پیشکش نہیں تھی؟ دیکھیں, پیشکش بہت اچھی تھی, جہاں پر صرف پرائس کم کرنا سلوشن کا حل نہیں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا, حکومت اگر اپنی ٹیکس کی پرسنٹیج کو تھوڑا سا کنسیڈر کر لینا تو بھی اس چیز کو قابو پایا جا سکتا ہے. پلس ہمارے کمیاں کیا آتی کہ وی ہیو لیک آف سٹوریج, ہم لوگوں کے پاس جو پیٹرول کو ذخیرہ کرنے کے سورسز بہت کم ہیں. ہمارے پاس یہ اس اقدام کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پیٹرول کو سٹور کر سکیں. اگر ہم پیٹرول, جیسا کرونا آنے میں چائنا نے, امریکہ میں, ڈفرینٹ کنٹریز نے ود ان فیو ڈیز ہاسپٹلز بنائے ہیں. ایک پرابلم آیا, انہوں نے فوراً سے اس کا سلوشن نکالنے کے لیے اپنی عوام کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہاسپٹلز کھڑے کر دیے, ٹیمز بلا لیں, کام کیا اس کے اوپر. ہم بھی اگر دیکھیں کہ ہمارے پاس اس مشکل ٹائم میں ایسی کون سے پوائنٹس ہیں جن پہ ہم محنت کر کے اس کو کور کیا جا سکتا ہے, تو جہاں تک ٹیکس پرسنٹیج حکومت کم کرنے کا سوچے, ساتھ ہی ساتھ ایسے کچھ سلوشنز بھی نکالے جا سکتے ہیں جس سے آنے والے مشکل وقت میں یا اس کرنٹ جو فیز ہم گزر رہے ہیں اس میں قابو پایا جا سکتا ہے. شکریہ انم. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. رضیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.